अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर और वंस अगेन कोशिश करेंगे कि उसका रिव्यू करें, लेकिन बहुत ही टेक्निकल शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि इस फील्ड की माहिर हैं और जो जानते हैं कि ये मामलात किस तरह हैंडल किए जाते हैं। उनका पूरा ज़िंदगी का बैकग्राउंड जो है वो हमारे सामने है। इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हुए हैं, पाकिस्तान के ऑलमोस्ट साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। तो उनसे ज़रा बात करेंगे और आजकल वैसे भी वो एक सेंटर भी चला रही हैं जो ICRS है और वो भी उन्होंने शुरू किया है। तो ये भी एक इनिशिएटिव बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने किया। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है। हियर कम्स एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वासिफ भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप बहुत मसरूफ़ थे और आप हैं भी लाहौर में और इसके बावजूद आपने टाइम निकाला। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आई है, इसमें आप भी इस पे ऊपर बातचीत कर चुके हुए हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। मैं ये देख रहा था कि इंडिया में इसके ऊपर बड़ा इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी जो पोजीशन थी, खास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पोजीशन थी कि जब तक कि अगस्त 5 के 2019 के इकदाम वापस नहीं लिए जाते, उस वक्त तक हम इंडिया के साथ कोई सिलसिला आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज बैक ट्रैकिंग फ्रॉम इट्स ओन पोजीशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इसरार साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, जो पब्लिक वर्जन है जी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, पहले तो पॉलिसी कहना भी मुनासिब नहीं है क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाएगा। हाँ। इन एनी केस ठीक है, जो पॉलिसी है उसका जो पब्लिक वर्जन है और जो कश्मीर पे ख़ास तौर पे सेक्शन है, उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि कश्मीरियों का उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। लेकिन मेरा अपना ख़्याल है अगर उसमें पब्लिक वर्जन में ये कह दिया जाता कि जी हम उस वक्त तक इंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे जब तक वो इक़दाम वापस नहीं लिए जाएंगे जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर आइनी तौर पर लिए थे। जी। क्योंकि ये कंडीशन शामिल नहीं है तो गुमान यही है कि शायद ये हुकूमत जिसने एक पोजीशन ली थी उससे अब बैक ट्रैक कर रहे हैं। और इसके साथ अगर आप मिला लीजिए आर्मी चीफ का जो परसों बयान आया है कि हम डीमिलिटराइजेशन करना चाहते हैं सियाचिन की, तो मुझे लगता है कि कुछ शायद बैक चैनल पे कुछ इस किस्म के शायद मामलात आगे बढ़ रहे हों और जी। जो है एक इंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन हतमी तौर पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत गुमान ज़रूर है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि 25 फरवरी 2021 को इसी साल पिछले साल जो है सीज़ फायर एग्रीमेंट भी हुआ, वो भी बैक चैनल के ज़रिए हुआ। तो यू नेवर नो। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जहाँ कश्मीर का सेक्शन था पब्लिक वर्जन में भी अगर इस बात का इरादा हो जाता कि हमने डायलॉग हाँ। शुरू नहीं करना तो कौम को एक क्लैरिटी आ जाती। इत्मीनान हो जाता कि चलिए। लेकिन ठीक। अब एक तशवीश तो है, इसमें कोई शक नहीं। तशवीश है। अच्छा, एक चीज जरा मुझे बताएं कि आपने खुद ही इशारा किया आर्मी चीफ, जो इंडिया के आर्मी चीफ है, उनकी स्टेटमेंट की तरफ। अब वो जो स्टेटमेंट आई है, ये ऐसे तो नहीं आ गई। ये आप इसको समझें कि कोइंसिडेंस है, क्योंकि उधर से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान होना और उससे 3 दिन 4 दिन पहले थर्सडे को इंडियन आर्मी चीफ ये ऑफर कर रहे हैं, ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं, और वो भी मैं तो नहीं समझता कि ऑलिव ब्रांच भी है कि नहीं है। लेकिन इतना ये जो स्टेटमेंट उनका आना, आप समझते हैं कि ये वेल थॉट आउट प्लान है उनका भी? डेफिनेटली कोई चीज़ यहाँ कोइंसिडेंस नहीं होता। पाकिस्तान भारत हम्म। के दरमियान हर चीज़ बड़ी सोच ठीक। समझ के की जाती है। और ये बयान का इस वक्त आना एक डिस्ट्रैक्शन भी है, लेकिन दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान के साथ हम इंगेज कर सकते हैं इस इशू पे, सियाचिन के इशू पे। क्योंकि एक ज़माने में सियाचिन और सरक्रीक को जो हमारे एक्सपर्ट्स थे वो यही कहा करते थे कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। जी हाँ। लेकिन भारत ने हमेशा सियाचिन और सियाचिन को ख़ास तौर पे कश्मीर के तनाज़े के साथ हमेशा मुंसलिक किया है कि जब तक कश्मीर हम्म। के तनाज़े के साथ ही हल होगा। तो अब ये डीमिलिटराइजेशन की बात करना इस वक्त जो है और फिर आर्मी चीफ ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया।
تو جی یہ ایک لحاظ سے ایک شروٹ ہے میرے خیال میں موو آن دا پارٹ آف انڈیا. اور انڈیا سیاچن میں 1988 کے بعد ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ کمٹمنٹس تو بہت دیتے رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی اس کمٹمنٹ کو پورا کیا نہیں. قرآن. لہٰذا اور دوسری بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد یہ بھی اس طرح بھی اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ اب یہ تنازع تو ختم ہو گیا ہے, وہ تو اب ضم ہو گیا ہے جی, بھارت میں وہ علاقہ تو اب کچھ بات چیت کرنے کے لیے تو ہے نہیں, اس لیے بھارت اب ڈی ملٹرائزیشن سیاچن کے لیے تیار ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2015 میں بھی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے انہوں نے یو این جنرل اسمبلی سیشن میں اپنی تقریر میں کہا تھا 21 نومبر کو 2015 کے ہم سیاچن کے لیے کہا تھا کہ ڈی ملٹرائزیشن اس کی ہو جانی چاہیے. اس وقت بھارت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. میری اپنی بھی اجیت دوول کے ساتھ ملاقاتیں جب ہوئیں تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جی ہم نے ڈی ملٹرائزیشن کا کہا ہے ہمارے وزیر اعظم نے, تو کیا خیال ہے اس پہ آگے بات چیت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں سیاچن تو جی بھول جائیے, وہ تو جب کشمیر کا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ ہوگا. تو اب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کو تو آپ بھول جائیے, سیاچن اور سرکریک وغیرہ پہ ہم بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ بھی میں تو ایک یہ بھی تاثر لیتا ہوں اس سے. اور جو لوگ تو کیا یہ جو ان کا اوورچر ہے یہ انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں یا واقعتاً وہ سیریس لگ رہے ہیں آپ کو؟ یہ بھی ایک پبلک پی آر ایکسرسائز بھی ہو سکتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کشمیر سے اب الگ کر کے کشمیر کو پس پش ڈال کے صرف اس پہ بات کریں اور آپ سے کشمیر پہ بات نہ کریں, تو کشمیر کو ایک بیک برنر پہ ڈالنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں, کیونکہ دیکھیے ڈی ملٹرائزیشن ادھر سے ہی بہت ہلاکتیں ہوئی ہیں, ہماری بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہم نے اس کو گرین پارک بھی بنانے کی تجویز کئی بار دی ہے. تو اب میرا اپنا خیال ہے کشمیر پہ جو ہے اس کو اس سے الگ کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں. کشمیر کا تو اب تنازع کوئی رہا نہیں, اگر وہ ہے تو پاکستان کا جو کشمیر ہے گلگت بلتستان ہے وہ ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا وہ ایک اس پہ پالیٹکس بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, پی آر ایکسرسائز بھی اور پھر پاکستان کو کشمیر سے فردر مطلب اس کو اور پس پش ڈال کر. جی بیسٹ صاحب کا میرا خیال ہے وہ ہاتھ لگ گیا, کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا, لیکن بیسیکلی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس میں ایک انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو بھی ایڈریس کرنے کی بات ہو سکتی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ کشمیر کو ڈی لنک کیا جائے اور پوری سچویشن میں صرف پاکستان کو ایک وہ جس طرح ہوتا ہے ریوڑیاں دے کے فارغ کر دیا جائے. بیسٹ صاحب از بیک, مجھے پتا ہے آپ کا ہاتھ لگ گیا تھا. ہاں بس یہی ہے کہ ریوڑیاں دے کے فارغ کر دیا جائے, کشمیر میں بات نہ کریں, سیاچن سرکل کے بات ہوتی رہے گی لیکن کشمیر کو آپ بھول جائیے. تو اس کانٹیکس میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پریشر ان کے اوپر چائنا کی طرف سے آیا وہ گلوان کی طرف سے, اور وہ سمجھتے ہوں کہ شاید پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا پاکستان کو نیوٹرلائز کر کے تو سچویشن تھوڑی سی ذرا کام ڈاؤن کی جائے, کیونکہ ٹو فرنٹ وار جو ہے وہ بھی ان کے لیے مسئلہ تو ہے بنا ہوا. پاسبل ہے, ٹو فرنٹ وار کا خطرہ تو نہیں رہا گیا, ایک موقع تھا لیکن وہ بس مس ہو گیا. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ اب ٹو وار کا کوئی ایسی صورتحال بھارت کو پیش ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو انگیج کریں, یہ بھارت کی خواہش ضرور ہے. اور ہم چونکہ ہر دفعہ ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اگر تھوڑی سی ہم پر سرویلنس دکھائیں, تھوڑی سی فرمنس دکھائیں, 2 سال گزر ہی گئے ہیں, ہمیں کیا قیامت آ گئی اگر بھارت کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کر رہے. تو اس وقت آپ نے دیکھا جو سارک کے حوالے سے بیانات بھی آئے وہ بھی غیر ضروری تھے. اسی طرح جو بھی ہم بات کرتے ہیں بھارت سے متعلق جو چیزیں باہر نکلی ہیں جو کہ پبلک ورژن میں تو نہیں ہے, لیکن یقیناً جو باتیں نکلی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت ہوگی کہ ہم بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ چاہتے ہیں, 100 سال کا امن چاہتے ہیں, دیٹ کائنڈ آف اسٹف. تو پھر چونکہ پبلک ورژن میں جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ اس میں کوئی واضح چیز نہیں ہے, تو لگتا یہ ہے کہ ہم پھر ایک بار پھر امپیشنٹ سے ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ فوراً انگیجمنٹ ہو, سارک کی سمٹ پاکستان میں ہو جائے. اب مجھے نہیں معلوم کہ سارک کی سمٹ سے ہم کیا نکالنا چاہتے ہیں, کیا نکالیں گے, کیا نکل آئے گا. صحیح بات. 1985 سے بنی ہوئی آرگنائزیشن
اس کے بے شمار کنونشنز ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن زلچ پرفارمنس ہے. صحیح تو بات. ان چیزوں کو اتنی اہمیت تو نہیں دی. یہ جو ہمارے یہاں ہمارا ڈومیسٹک جو ایک سلسلہ ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ایک تو ورژن جو ہم نے دیکھا تھا کہ آرمی چیف صاحب کی آپ کو یاد ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ لیٹس بیری دا پاسٹ. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں بات کریں گے جب تک وہ 2019 والا سلسلہ نہیں ہوگا. تو اب صورتحال یہی لگ رہی ہے کہ جیسے جو اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ اب پرویل کر رہا ہے. اور اس کی جو لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ آلسو، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار دیکھو آئی ایم ایف کے لیے ہمیں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، ہمیں امریکن پریشر فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر لیں اور جو ہمارا بیلنس آف ٹریڈ کا مسئلہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو اگر ہم نیوٹرلائز کر لیں تھوڑا سا اور ہمیں فائدہ ہو جائے ٹریڈ کا، تو اس میں آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیے، جہاں تک یہ جو ایک بحث چل پڑی ہے اکنامکس اور جیو پالیٹکس کی، اکنامکس کی. ہاں میرے خیال میں یہ بھی بے مقصد بحث ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کو آپ الگ کر نہیں سکتے. یہ بالکل. ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور آپ بحیثیت قوم ان چیزوں کو بیلنس کر کے آگے چلنا پڑتا ہے. ہماری ہمیشہ سے ترجیحات اکانومی کی رہی ہے. اور دیکھیے یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے یا تجارت نہیں کرنا چاہتے. ہم نے سب یہ کام پہلے کیے ہیں. 5 اگست 2019 سے پہلے ہماری تقریباً 2 بلین کی تجارت بھارت کے ساتھ ہو رہی تھی. لیکن یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ 1996 میں بھارت نے ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس دیا تھا، بالکل. لیکن جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ بھارت کی فیور میں مستقل طور پہ بڑھتے جا رہا تھا، کیونکہ بھارت نے ٹیرف اور نان ٹیرف ڈیوٹیز لگا رکھی تھی پاک. مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو ٹرکس آتے تھے واگا کے تھرو، اور وہاں پہ وہ اگر سبزیاں فروٹ لے کر آ رہے ہیں تو ہفتوں تک وہ وہاں کھڑے رہتے تھے کہ بھارت نے سینیٹری اور فائٹو سینیٹری ٹیسٹ کروانے ہوتے تھے. تو وہ سارے پیریشیبل آئٹمس، تو پھر وہ ہمارے لیے تو ٹریڈ بھی مشکل ہو گیا وائبل ہی نہیں تھے. وائبل ہی نہیں رہا. تو بھارت اس قسم کے کام کرتا رہتا ہے. آپ ٹریڈ اگر آپ شروع بھی کر دیں گے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ کر لیں پھر کہ آپ کشمیر کا معاملہ ختم کر دیں. پھر کیا یہ آپ نے بیچ میں ایک رکھا ہوا ہے، یا تو ادھر ہو جائیے یا ادھر ہو جائیے. جب آپ کہتے ہیں کہ کشمیر آپ کی شہرگ ہے اور یہ آپ کی فارن پالیسی کا فنڈامنٹل ایک کمپوننٹ ہے، تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر خدا رہا اپولوجیٹک مت ہوئیے، امپیشنٹ نہ ہوئیے، پھر اپنی جو ویژن ہے اس کو کلیئر کیجئے. اور میں ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اس وقت اکنامک مشکلات ہیں وہ اس کی جو بنیادی وجہ بھارت کے ساتھ ہاسٹیلیٹی ہے یا پرابلمز ہیں، اس کی وجہ ہمارے اندرونی مسائل بھی ہیں. کرپشن ہے، لیک آف گورننس ہے، اور بڑے ایشوز ہیں ہمارے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی صحیح، ٹیکس ایویژن ہے. دیکھیے نا، تو یہ آپ اگر بھارت کے تعلقات کو وہ لوگ بلیم کرتے ہیں جن کو چیزوں کا شاید ادراک نہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ اس بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے کسی قیمت بھی ٹھیک ہو جائیں. جموں اور کشمیر کو جی مارے گولی بہت ہو گیا، 74 سال ہو گئے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا، تو ہم کس لیے آپ یہ آئندہ کام. کیسے ہوگا. تو یہ جو انڈیا نے کوشش کی اس کو ڈیلنگ کرنے کی سیاچن کی ایک اولیو برانچ کے ذریعے، تو کیا پھر ہم ان کی جو ٹیون ہے ہم اس کے اوپر پلے کر رہے ہیں کہ ہم بھی کشمیر کو ڈیلنگ کرنے جا رہے ہیں؟ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی سے لگ رہا ہے کہ 13 بار بلکہ شاید 16 بار جو ہے وہ صرف انڈیا کا ذکر آیا ہے اس میں، اور انڈیا ہی انڈیا سارا نظر آتا ہے، نہ اس میں کوئی ہمارے مسلم کنٹریز نظر آ رہے ہیں، نہ اس میں ہمیں چائنا نظر آ رہا ہے. ون لائنرز میں سارا کچھ فارغ کر دیا گیا ہے. افغانستان کا اب دیکھیں کہ کتنا تھوڑا سا ذکر ہے جو کہ ہمارا ایک بیسک ایشو ہے، اور باقی چیزیں ہم سب چھوڑ دی ہیں. صرف اور صرف انڈیا اسپیسیفک لگ رہی، کہتے ہیں کہ یہ سٹیزن اسپیسیفک ہے، لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ انڈیا اسپیسیفک پالیسی. انڈیا سینٹر. دیکھیے ہم نے تو کبھی سیاچن کو لنک نہیں کیا تھا کشمیر کے سلوشن کے ساتھ، یہ یاد، کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے تھا کہ یہ دو سیاچن اور سرکریک جو ہیں ان کو ہم پہلے سالو کر لیتے ہیں، لیکن بھارت نے ہمیشہ اس کو لنک کیا ہے کشمیر کے ساتھ. اب بھارت اگر اس کو ڈی لنک کر رہا ہے کشمیر سے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں کر رہا ہے. جو میں نے پہلے آپ سے بتایا کہ اس کی بنیادی وجہ مجھے یہی لگتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کشمیر پہ ڈسکشن کریں. وہ آپ کو سیاچن میں یا دوسرے پیریفرل ایشوز میں، سیاچن پیریفرل ایشو تو نہیں ہے
لیکن سیاچن سر کریک ان ایشوز میں آپ کو انگیج کر لیں گے, آپ سے بات چیت بھی ہوگی, لیکن سر رزلٹ پھر بھی کوئی نکلنا نہیں ہے. یہ بات بھی آپ یاد رکھیے, کیونکہ وہ آپ کو صرف ان چیزوں پہ انگیج کر کے آپ کی کشمیر ٹائم پالیسی بائی کریں, کمزور کرنا چاہتے ہیں, جو پچھلے وہ کئی 15-16 سالوں سے کر رہے ہیں کہ جب بھی بائی لیٹرل انگیجمنٹ کرتے ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ ہم کشمیر ڈسکس کریں گے, لیکن آپ 2004 سے لے کر 2015 تک دیکھ لیجئے جتنی بھی بائی لیٹرل اسٹیٹمنٹس ہوئی ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان, اس میں ہر اسٹیٹمنٹ میں کشمیر آپ کو نیچے نیچے جاتا ہوا دکھائی دے گا, وہ سینٹرل ایشو نہیں رہا. 2004 میں دیکھ لیجئے جو شرم الشیخ کی اسٹیٹمنٹ تھی 16 جولائی 2009 کی, پھر وفاق کی اسٹیٹمنٹ 10 جولائی 2015 کی, پھر اسلام آباد میں جو اسٹیٹمنٹ آئی 9 دسمبر 2015 کی, کشمیر بالکل نیچے چلا گیا. اور اس وجہ سے بھارت کی ایک سازش, ایک طریقہ ہے کہ آپ کو بائیلیٹرلی انگیج کرے, کس اور ایشو سے بات کرے, لیکن جموں اور کشمیر پہ آپ ہی کمزور اور پالیسی کو آپ ہی کمزور کرتا رہے. تو پھر یہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے, پھر یہ کیا ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی ہوئی جی؟ وہی دیکھیے, مجھے میں تو تو سمجھ اس نہیں کو آ رہی کہ جب آپ کا ایک بیسک ایشو جو ہے اگر وہی آپ بیک برنر پہ رکھنے جا رہے ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ دن بدن نیچے جاتا جا رہا ہے, تو پھر ہماری نیشنل سیکورٹی کیا ہے, اس کو ڈیفائن تو کیا جائے کہ نیشنل سیکورٹی ہے کہ وداؤٹ کشمیر ہم لوگ نیشنلی سیکیور ہو رہے ہیں. ممکن ہے کہ یہ سمجھتے ہوں جو پبلک نہیں ہوا ورژن, ممکن ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ کشمیر پہ اب ہم نے کچھ سالو کرنا ہے, آؤٹ آف دا باکس سولوشن لے کر آنا ہے, شاید اس قسم کی باتیں ہوں, میرے تو علم میں نہیں ہے, لیکن تشویش تو ہے. جو لوگ جانتے ہیں بھارت کو, تجزیہ کار جو ہیں, جو لوگ واقف ہیں اس ساری ہسٹری سے, تاریخ سے, ممکن ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے. اسی طرح اسرائیل کے حوالے سے مجھے تشویش ہے, جی, کیونکہ وہاں بھی جو فلسطین پہ اگر آپ دیکھیے تو وہاں بھی یہ نہیں کہا گیا, جو پبلک ورژن ہے, کہ ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا. وہاں بھی اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا گیا ہے. ممکن ہے کہ جو کانفیڈینشیل ورژن ہے پورا, اس میں یہ چیزیں ہوں کہ میں اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ انگیجمنٹ کرنی چاہیے, کیونکہ ایک لابی پاکستان میں بہت ایکٹیو ہے اس وقت, اور ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر بھی ان کے ریپرزینٹیٹیوز موجود ہیں اس لابی کے, اور اس لابی کے پاکستانی بہت ایکٹیو ہیں اس وقت لوگ. تو یہ سارے ممکنات میں سے ہیں, اس لیے تشویش تو ہونی چاہیے. تو تشویش تو ہے, اور اس میں جو لوگ یہاں پہ مختلف ایجنڈاز کے اوپر آ جاتے ہیں, کیا ان کا بھی اس میں آپ رول دیکھتے ہیں کہ جو لوگ باہر سے آ کے اس طرح کی چیزیں پھر کرتے ہیں اور پھر پریویل اپون کرتے ہیں, خاص طور پہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ کا سیکٹر ہے اس کے اوپر, تاکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ادھر سے وی کین گیٹ تھنگس ڈن, تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, مطلب پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ بہت پیٹریوٹک لوگ ہیں. میں ہمیشہ پاکستانی ڈائسپورا کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہمارا سرمایہ ہے, ہمارے ایسٹس ہیں, اور ان کے بغیر دیکھیں نا اس وقت $31 بلین کی ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان, تو ایک بہت بڑی بات ہے. تو ہم تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں ہر پاکستانی ڈائسپورا کا, لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اور ممالک کے ایجنڈاز پہ کام کرتے ہیں, تو جو ہے اس میں تھوڑی احتیاط میرے خیال میں کرنی چاہیے. اور بعض چیزیں کچھ واضح ہو جاتی ہیں, جلد واضح ہو جاتی ہیں, کچھ دیر سے واضح ہوتی ہیں, لیکن سوال یہی ہے کہ پاکستان کے جو فنڈامنٹلز ہیں, چاہے وہ ان کو انٹرنل نہیں پالیسیز ہوں یا ایکسٹرنل, خاص طور پہ ایکسٹرنل پالیسیز ہوں, اس میں تو کبھی بھی دیکھیے اس قسم کی چیز ہو نہیں سکتی. آپ بے شک بے شمار نیشنل پالیسی کے ڈاکومنٹس بنا لیں سیکیورٹی کے, جب تک آپ کا ایک کنسنسس نہیں ہوگا اس وقت تک یہ باتیں آگے چل نہیں سکتی. اور پھر کیا قوم جو ہے بس بھائی اس کو ایکسیپٹ کرے گی بیک ٹریکنگ کو اور ٹریویلائزنگ دی کشمیر ایشو؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا پاکستانی عوام برداشت بھی کر سکتی ہے. کشمیر فلسطین دونوں کے بارے میں ہماری لوگ بڑے سینسٹیو ہیں, اور ایک سینٹیمنٹ ہے, اور اوور ویلمنگ سینٹیمنٹ ہے, اور ڈیپ سینٹیمنٹ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکومت بغیر اس پہ ڈیبیٹ کیے, اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیے بغیر یہ کام کر سکتی ہے. اور میرے خیال میں اور لوگوں اس پہ ریزسٹنس ہوگی, اگر خدا نہ خواستہ واقعی ایسی بات ہے,
تو بھارت ہمیں اپنے آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے. ٹرسٹ بٹ ویریفائی. ہاں ٹرسٹ بٹ ویریفائی. اور جو لوگ ان سب معاملات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ نظر رکھیں اور کوئی ایسا موقع نہ آنے دیں جہاں پہ مزید ہمیں جو ہے ہمیں ہماری سبکی ہو یا ہماری جو پوزیشن ہے خاص طور پہ جموں اور کشمیر میں اس میں ایک مزید کمزور ہو. پہلی ہم نے بہت گراؤنڈ دے دیا ہے بھارت کو. اس طرح افغانستان کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے. اس میں بھی ہم لوز کینن کی طرح اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. ہم نے اور اس میں اچھا بھی ہم موقع ڈیفینسو نظر آ رہے ہیں اس پوری پالیسی میں. ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی دیکھیے اسرار صاحب آپ اسی وقت ڈیفینسو ہوتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی پالیسی ہوتی نہیں ہے. بنیادی طور پہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ کو آپ کے پاس نہ اسٹریٹجی ہے نہ کوئی ٹیکٹکس ہے. تو یہ ایک بنیادی پرابلم ہمارے ساتھ رہا ہے. اور چونکہ آپ کا کوئی کلیئر ویژن نہیں ہے اس لیے آپ اپولوجیٹک بھی ہو جاتے ہیں ڈیفینسو بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ہے معاملہ. آخر میں صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تو چونکہ تعلق مختلف سیکٹرز کے ساتھ رہتا ہے, یہ جو ہم نے پالیسی اناؤنس کی ہے اور اس کے بعد جو ہماری فیلنگز نظر آ رہی ہیں قوم کے اندر, یہی فیلنگز آپ کو ادھر سے بھی محسوس ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایک طرف بھارتی یلغار جو ہے ان کے اوپر ہوئی ہوئی ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں, ظلم و جبر اور استبداد کا جو دور ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, ادھر سے جینوسائیڈ واچ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جینوسائیڈ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اس صورتحال میں جب وہ یہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کی پالیسی دیکھ رہے ہیں تو کیا سوچ رہے ہوں گے جی کشمیری؟ وہ تو 5 اگست 2019 کے بعد ہی بڑی مایوسی ایکچولی ہوئی. کچھ ہم نے اسٹیپس ٹھیک لیے, بالکل ٹھیک لیے, لیکن جب ہم نے ایسے بیان دے دی مثال کے طور پر, جب پہلے تو ہم نے کہا کہ چلیے جی آپ ان اقدامات کو واپس تو نہیں لے سکتے لیکن ہمیں کوئی روڈ میپ ہی دے دیجئے خدا را, تو ہم روڈ میپ مل جائے گا تو ہم پھر بھی آپ سے انگیجمنٹ شروع کر دیں گے. جب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب اس قسم کے جب لوز بیانات آپ دیتے ہیں تو پھر وہاں مایوسی تو پھیلتی ہے. اور میرے خیال میں پھر ہم نے دیکھے نا ایک زمانے میں ہمارے وزیر اعظم یہی جو ہیں کہتے تھے کہ مودی کا الیکٹ ہونا ہمارے لیے بڑا اچھا ہے, کشمیر کے لیے بڑا اچھا ہے. یہ بھی بیان انہوں نے دیا تھا. پھر 5 اگست کے بعد 2019 میں انہوں نے ان کو فاشسٹ اور نازی کہنا شروع کر دیا. لیکن اس کے بعد پھر ایک قسم کا لگتا تھا, پھر جو 25 فروری کا 2019 جو پچھلے سال آپ نے ایگریمنٹ کیا اس سے بھی لوگوں میں ایک تشویش ہوئی کہ آپ بیک ڈور پہ کیوں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی ایک جن لوگوں سے میرا رابطہ ہوتا ہے وہ آبویسلی اظہار کرتے ہیں اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کا, لیکن بہرحال وہ تو ڈٹرمنڈ ہیں, وہ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے. ہیٹس آف ٹو دیم, ہیٹس آف ٹو دیم جی, ہم تو سلیوٹ کرتے ہیں اس کے باوجود کہ تمام تکالیف دیکھ کے بھی وہ کر رہے ہیں. اچھا آخر میں صرف مجھے ایک یاد آ رہا ہے, بس اس میں کامنٹ چاہوں گا آپ کا. مجھے یاد ہے واشنگٹن میں میری ملاقات ایک دفعہ کانگریس مین باب نائے سے ہوئی تھی, جو کہ میرا خیال ہے آئیووا سے تھے وہ کانگریس مین. انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو بھی کوئی پالیسی یا لا بناتے ہیں پارلیمنٹ میں کانگریس میں جو ڈسکس ہوتا ہے اس پہ ہفتوں مہینوں اور کئی دفعہ سالوں بھی ڈسکشن چلتی رہتی ہیں, اور پھر جب وہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ونڈرفل طریقے سے ہوتی رہتی ہے. اس میں کوئی لیٹر اینڈ اسپرٹ کا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک دن میں بلکہ 1 گھنٹے کے اندر بھی آپ ایک لا بنا دیتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پھر آپ کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. یہ جو پالیسی ہے اس کی مجھے کوئی فریم ورک اس طرح کا نظر نہیں آ رہا کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا, کیونکہ اگر امپلیمنٹیشن کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ نشستند و گفتند و برخاستند والی بات ہی ہوگی. دیکھیے اس میں بھی 2014 سے کام ہو رہا تھا, یہ نہیں کہ یہ ایک ہی دن میں ہوا ہے, لیکن اس کا معاملہ یہی ہے کہ جتنی بھی ہماری پالیسیز ہیں چاہے وہ فارن پالیسی ہیں یا مطلب ہمارے پاس دیکھیں نا, ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان بھی ہم نے بنایا, ہم نے اور بہت سے ٹیررزم اور ضرب عضب و رد الفساد بھی ہم نے بنائے. سارے کام تو ہیں آپ کے پاس جو ہیں. ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے بنیادی طور پہ جتنے بھی ہمارے چاہے وہ ایجوکیشن میں ہیں, ہیلتھ سیکٹر میں ہیں, وائلنس ایکسٹریمزم کے کانٹیکس میں ہے, نیشنل سنگل کریکولم کی بات اگر ہم کریں, اکانومی کو کس طرح ہم نے ٹھیک کرنا ہے اس کی بات کریں, اس کے بارے میں کس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. بنیادی طور پہ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک ڈاکومنٹ میں لے آئے ہیں.
لیکن کوشچن یہی ہے کہ اس کو کریں کس طرح. یہ بات میرے کو بتائیں نا، اس کو کرنا کیسے ہے. پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، ریجن خطے کے سامنے رکھتے ہوئے کس طرح ہم آگے بڑھیں. اصل سوال تو یہی ہے، اس کا جواب ہمیں نہیں مل پا رہا. یہ ایک وش لسٹ ہے، اکیڈیمک ایکسرسائز ہے، اس حد تک میں اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بیانڈ اگر آپ اس کی پریکٹیکلٹی دیکھیے تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. دیکھیے پھر ہمارے یہاں پروونشل سینٹر کا ہی معاملہ ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ گائیڈ لائنز ایک دے دی ہیں، ٹھیک ہے، اگلے 5 سال تک لوگ اس سے بات کرتے رہیں گے، نکلنا کچھ نہیں ہے اس سے. اور یہ اس کے ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یہ سارا ہم نے ایکچولی ویسٹرن کلچر سے لیا ہے. یو ایس میں چونکہ آپ بیٹھے ہیں تو وہاں بھی اس قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں، ہر 5-4 سال کے بعد سیکورٹی ریویو آ جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ہم جو ہیں بس وہ ایک اکیڈیمک ایکسرسائز ہم نے ایمولیٹ کر لیا اس کو. اب اس کو آگے امپلیمنٹ، اب وہ جو لوگ ادھر سے آئے ہوئے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ تو جسٹیفائی کرنا ہے نا جی. تو لیگس ہاں کچھ تو جسٹیفائی کرنا ہے کہ جی ہم نے دیکھیں ڈیلیور کر دیا، آپ 7 سال نہیں کر سکتے، ہم نے کر دیا. تو ٹھیک ہے، کریڈٹ لے لیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کویسچن یہی ہے کہ اصل جو معاملات ہیں فنڈامنٹلز پاکستان کے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ اس پالیسی کی وجہ سے نہیں ہونے، وہ اگر وہ ٹھیک ہونے تو اور اس کی بڑی وجوہات ہوں گی. اور اپوزیشن کا بالکل ٹھیک کہنا ہے کہ آپ اپنے اپوزیشن سے آپ نے نہ اس کو آپ پارلیمنٹ میں لے کر آئے ہیں، کس طرح آپ نے اس کو پالیسی بنا دیا اپنا. نیشنل کنسنسس تو نہیں ہے، گورنمنٹ کا پریروگیٹو تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن مان لیتے ہیں ہمارے ہاں پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو اس ساری صورتحال میں اس پالیسی کی کیا، یا اس میں تو اور ویسے بھی چوتھے سال میں آ کے 1 سال کے بعد تو ویسی گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن میں چلی جائے گی، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. اور یہ 5 سال کی پالیسی ہے. 5 سال کے بعد اللہ خیر کرے، دیکھیں کون ہوتا ہے اور کس طرح اس کو. لیکن ہمارے بس اس کو یوں سمجھیے کہ اکیڈیمک ایکسرسائز تھی. میں تو اس کو اس طرح ہی لیتا ہوں اس لیے. لیکن جو چیزیں کنسرن والی ہیں، تشویش والی، وہ اس ڈاکومنٹ میں ہمیں جو پبلک ورژن اس میں نظر نہیں آتی. وہ ایک سیپریٹ پروسیس چل رہا ہے، اس کا اس ڈاکومنٹ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پہلے سے ہی چل رہا ہے. جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ نہیں ہو رہا کہ وہ اس ڈاکومنٹ سے یا اس پالیسی سے کچھ چیزیں نکال کے اس پہ ایکشن ہو رہا ہے. جو چیزیں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں. یہ ڈاکومنٹ نہ بھی ہوتا تو وہ چل رہی ہوتی ہیں. اس لیے میں اس کے بارے میں تو کوئی زیادہ اتنا نہیں ہوں. اصل وری وہ ہے جو کہ میں مطلب اس ڈاکومنٹ کے بارے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز وہ ہیں جو گراؤنڈ پہ چیزیں ہو رہی ہیں، مجھے اس کے بارے میں وہ زیادہ کنسرننگ ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور یہ قوم جو ہے، یہ جس طرح ہم نے کہا کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، ہم ظاہر ہے کہ دیکھیں گے، اور جو ہمارے وائٹلز ہیں ان کے اوپر کبھی بھی یہ قوم جو ہے کمپرومائز نہیں کرے گی. کشمیر کا آپ نے ذکر کیا، فلسطین کا آپ نے ذکر کیا، انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور وہ ہماری جان کے قریب ہے، ہمارے آن کے قریب ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. باسط بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. ہمارا ٹی وی ہم سب کا ہے. پنجاب آٹوز، ہر قسم کی گاڑیوں کی مرمت کا مرکز. ٹیکسی اور لیموزین کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ. پنجاب آٹوز اور میرا پچھلے 25 سالوں کا ساتھ ہے.
I am so happy Punjab Autos now in New Jersey. Call Hamid Mughal and Mubashir Ahmed 732-727-6800. हमारा टीवी हम सब का है। Fresh every single day. Gyro King, the king of gyro. हमारा टीवी हम सब का है। ख्वाब सबकी आंखों और सोचों में होते हैं। आला तालीम, खूबसूरत घर और बड़ी सी कार, इन सब के लिए बचत की ज़रूरत होती है और बचत का बेहतरीन जरिया लाइफ इंश्योरेंस। बचत की बचत, तहफ़्फ़ुज़ का तहफ़्फ़ुज़। अपने बजट में रहते हुए हमसे पॉलिसी बनवाइए। और आज आपकी उम्र अगर 30 साल है तो $1 मिलियन की पॉलिसी सिर्फ $30 पर मंथ, यानी कि $1 हम अमेरिका की 40 से ज़ायद बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ काम करते हैं। कॉल नदीम वामी 917-854-8811। पिछले 25 सालों से आपकी खिदमत में मशगूल। हमारा टीवी हम सब का है।